अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिन दो मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है, एक कानून से भी रिलेटेड है और दूसरा जो है वो हमारे माशरे से रिलेटेड है, लेकिन उसका भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कानून से वास्ता है। नाज़रीन, एक हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने आज अपने दो केसेस के अंदर, एक ज़िले शाह और दूसरा एक मुकदमा था, उसके अंदर अपनी बेल अप्लाई की ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। ये बेल नॉर्मली हम सेशन कोर्ट के अंदर अप्लाई करते हैं, इसके क्या सियाको सबाक हैं, क्या हदो हाल हैं, क्यों ज़रूरी था कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पेश होते। और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने उनकी बेल जो ली, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी हमारे कुलीग हैं, उन्होंने बेल को कंटेस्ट किया और इंटरम बेल उनको ग्रांट कर दी गई। इसके अलावा इमरान खान साहब के घर की तलाशी ली जा रही है, उनके वारंट क्या हैं, क्या उनको इजाज़त है, क्या कोई बातचीत चल रही है, इसके क्या बैकग्राउंड है, ये सारा डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हमारा मौजू है वो है ट्रांसजेंडर के मुतालिक एक लॉ आया था 2018 के अंदर, उसके अंदर तरामीम की गई और कोशिश की गई कि ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सरा हैं उनको उनके बुनियादी हकूक़ जैसे एक मर्द और एक औरत को दिए जाते हैं वैसे ही उनको दिए जाएं। ये लॉ जो है वो इवेंचुअली चैलेंज हुआ। इसकी कुछ प्रोविजंस को जो है फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, कुछ प्रोविजंस को कलअदम करार दे दिया गया है। वो प्रोविजन कौन कौन सी है, आने वाले दिनों में उनके असरात क्या होंगे, क्या इस डिसीजन को लेकर किसी जगह में चैलेंज किया जा सकता है, क्या वो जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इन सारे दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे और उनके सियाको सबाक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद गुमन साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, अपनी अच्छी एक वकालत बनाए हुए हैं और कानून, आइन और हक़ाइक़ के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। गुमन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बात का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा। ये बताइएगा कि पहला जो टॉपिक है हमारा इमरान खान साहब की बेल को लेकर, कितने मुकदमात हुकूमत वक्त उन पे जो कर चुकी है, क्या आप समझते हैं कि ये हमारा जो निज़ाम है, कुछ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है कुछ खदशात हैं, कुछ उन्होंने उनके वर्कर ने प्रोटेस्ट किया, मुबैना तौर पर उनको पकड़ लिया गया, वो मुकदमा समझ आता है। ज़िले शाह वाला मुकदमा क्या है, इसमें ज़मानत की ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि लॉयर हैं, चीज़ों को समझते हैं कि एफआईआर का मतलब होता है फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी, सेक्शन 154 है हमारा सीआरपीसी में, जिसके तहत फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है, यानी कि जिसको हम उर्फ़े आम में एफआईआर कहते हैं। जी, अब एफआईआर का मतलब ये नहीं है, अगर मैं इन जनरल सेंस जाऊँ तो एफआईआर का मतलब कतन ये नहीं है कि मुल्ज़म को हमने मुजरम ठहरा दिया। मुल्ज़म जो है वो सिर्फ मुल्ज़म है कि अभी उस पर तफ्तीश होनी है, उसने तफ्तीश ज्वाइन करनी है, जो उसके रेलेवेंट जो कोर्सेज़ हैं इन शेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई मटेरियल है, कोई ऑकुलर एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसने अगर उसको कोराबोरेट करना है, जो उस पर एफआईआर आई है, तो उसके बाद फिर उसने ट्रायल के बाद फिर उसने मुजरिम बनना है। अब बात यह है कि एफआईआर में अगर इमरान नियाज़ी साहब का नाम आया है जी, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे कि उसमें अगर क्योंकि ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने उसको कत्ल किया है, और वो कहते हैं कि नहीं वो हादसाती हुआ है, या एक ऑप्शन ओपिनियन ये है कि उसको जानबूझकर मारा गया है। मल्टीपल उस पर इश्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो अगर एक एफआईआर हुई है तो उसमें खान साहब ने जो बेल करवाई है, असल में बेल के तो कंटेंट्स ही ये है ना, ये जो बेल बिफोर अरेस्ट है कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूँगा, उसके मुताबिक जो जो उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं वो पूरी करूँगा। मुतलका तफ्तीशी अफसर के पास पेश होकर जो मैं उसको असिस्ट कर सका, जिस पे कोई इल्ज़ाम है या मुझ पे है या किसी पे भी है, तो मैं उसमें असिस्ट करके तो एक सफ़ा मिफसल तक एक इंक्वायरी फाइनल करने का बास बनूंगा। ये उसका असल में कंटेंट्स हैं। तो अगर उन्होंने कोई ऐसा उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो वो तब भुगतेंगे, अगर नहीं है तो तब वो बरी हो जाएंगे। ये मैं समझता हूँ एक प्रॉपर कोर्स ऑफ जो है ना वो एक्शन जो है वो है, और ट्रायल है और इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल ठीक, जाएं उधर जाके, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। एक इक्वलिटी तो यही डिमांड करती है ना
کہ آپ ایک جو آدمی ہے ایک پاکستانی سٹیزن ہے وہ اس چیز کو میٹ کرے. پاکستانی سٹیزن ہیں, ایک ذمہ دار شہری ہیں, ایک اچھا ان کا پورٹ فولیو ہے, تو کوئی حرج نہیں انویسٹیگیشن. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الزام سچا یا جھوٹا ہو سکتا ہے, وہ اپنی ضمانت کروائیں, اس کے بعد تفتیش کو جوائن کریں اور اپنا کیس جو ہے وہ تفتیشی اور عدالت کے سامنے ثابت کریں. اس سے پہلے نظام آپ کا یہی ہے کہ الزام سچا ہو جھوٹا ہو وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہونا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کیا ضرورت پڑی, آپ بھی پریکٹس میں ہیں ماشاءاللہ, اچھی آپ کی وکالت چلتی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ضرورت پڑی کہ آپ تفتیش جو ہے وہ آپ سیشن کورٹ کی بجائے آپ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹلی آ گئے؟ کیا ایسی کوئی نظیریں ملتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں اپلائی کریں؟ میں بتاتا ہوں اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی ایک تو میں سمجھتا ہوں میرے سامنے ایک پہلے سے ایک مسٹر جسٹس طارق شمیم صاحب کے پاس ایک بیل پہ آئی FIR تھی حافظ آباد کی, تو یہاں پہ انہوں نے پری اریسٹ بیل فائل کی, میرے پاس وہ اس کی ایک ایگزامپل موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی آئے ہیں تو پاسبلی انہوں نے پروٹیکٹیو بیل اپلائی کی ہے, وہ رائٹ رکھتے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل ہائی کورٹ میں اپلائی کر کے اور اس کے بعد جو متعلقہ عدالت ہے وہاں پہ جا کے اپنا جو کورس ہے وہ اڈاپٹ کریں انویسٹیگیشن کا, تو اس کے بعد پھر سلسلہ جو بھی ہے وہ اس کا رزلٹ آئے گا. لیکن یہ بھی ایک ہے کہ آپ اگر یہاں پہ اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں, دیکھیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھ پہ ایک الزام آیا ہے تو میں کورٹ کے سامنے ایک کورس آف لا کو میٹ کرنے کے لیے سرنڈر کرتا ہوں. تو ہائی کورٹ بھی اگر اس کا ایک احاطہ کرتی ہے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسی بات. بالکل ٹھیک ہے, دونوں جگہوں پہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کو یہ راستہ دیتا ہے کہ وہ اپنی ضمانت کو اپلائی کرے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے دل نواز چیمہ صاحب نے, ان سے بھی بات کرتے ہیں اسی موضوع کے اوپر. دل نواز چیمہ صاحب, عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے مقدمات کی بھرمار ہے, مقدمات جائز بھی ہوں گے, ہم تو اس کے اوپر تبصرہ اس طرح سے نہیں کر سکتے, وہ عدالت دیکھے گی, لیکن یہ ایک جو کوانٹٹی آف FIR ہے یہ بہت زیادہ ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وتیرہ ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ کسی بھی سابقہ پولیٹیشین کے اوپر, یہ عمران خان صاحب ہو, بیٹ نواز شریف, بیٹ شہباز شریف, کوئی بھی ہو, تو یہ طریقہ کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب, بنیادی طور پہ جو لیگل پوزیشن ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. ظاہر ہے اس کا ایک پولیٹیکل اور باقی جو ہے مورل ایک ایلیمنٹ بھی ہے کوسچن کا, لیکن جو لیگل ایسپیکٹ ہے اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے. ابھی آپ فرض کریں اس کا ایک اور, اس کو اگر دوسرے طریقے سے ہم دیں, ایک بندہ آج ایک جرم کرتا ہے, کل ایک اور جرم کرتا ہے, پرسوں ایک اور جرم کرتا ہے, اس کے بعد ایک اور جرم کرتا ہے, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قانون میں پابندی ہونی چاہیے کہ پہلی کمپلینٹ کے بعد, پہلی FIR کے بعد اگلی کوئی FIR اس بندے کے خلاف نہ درج کی جا سکے؟ تو ہو نہیں سکتا نا, تصور سے باہر ہے. اب مصیبت یہ ہے کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا انویسٹیگیٹو اور ایڈجوڈیکیٹنگ جو پروسیس ہے بہت لینتھی ہے, اور اس وجہ سے ہمارے ٹرائلز ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو ایک جس کے خلاف بھی FIR ہوتا ہے اس کو اس FIR میں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ایک پرابلم علیحدہ ہے, لیکن یہ بات کرنی کہ ایک بندے پہ بہت سارے FIRs ہو رہے ہیں تو ان کا اس کا مطلب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کا کیا حل کیا ہے. اس کے اوپر ایک لمٹ ہو جائے, بھئی آپ کے اوپر 50 سے زیادہ FIR نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہو نہیں سکتا نا قانون میں, یہ کوئی کنسیویبل سولوشن نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جلد اس کے بنیاد پہ پہنچنا ہے, ڈٹرمن کرنا ہے کہ جھوٹی FIR ہے یا سچائی FIR. اچھا, یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ رہتا ہے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ زرداری صاحب کو 11 سال کے بعد فلاں کورٹ نے بری کر دیا, وہ کسی دوسرے پولیٹیشین کو اتنے سال کے بعد بری کر دیا. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیس کی صداقت جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے؟ آپ کے وٹنسز جو ہیں ان کی میموری جو ہے وہ فیڈ اوے ہو سکتی ہے, آپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رد و بدل ہو سکتے ہیں. تو از اٹ ویری امپورٹنٹ کہ ٹائملی جو ہے وہ کیس کے ڈیسیژن ہو؟ امپورٹنٹ, دس از دی ایسنس آف دا ایشو. مطلب آپ دیکھیں نا, جسٹس اگر آپ ٹائملی نہیں اویلیبل کر سکتے, کئی مشہور محاورے ہیں, سب کو باتیں ہیں, جسٹس ڈیلیڈ, جسٹس ڈینائڈ. دیکھیں نا, ہر بندے کو ان باتوں کا, عام پبلک کو بھی ان باتوں کا پتہ ہے. تو ڈیلے تو مار دیتی ہے. وہی آپ بات جو کر رہے ہیں, وٹنسز, ایویڈنس, ہر چیز. آپ کو آج جو چیز یاد ہے وہ کل تو یاد نہیں ہوگی نا. بالکل, یہ تو ہیومن فیکٹرز ہیں. تو اور بندے اویلیبل نہیں ہوتے, بندے فوت ہو جاتے ہیں, وٹنسز فوت ہو جاتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ کرنا ہے, لیکن بہت جلدی ایک ہوتا ہے ہیسٹ میکس ویسٹ, وہ بھی ہے
जस्टिस हरीड वैसे वो हुआ नहीं हमारी सोसाइटी हुआ में। नहीं, हमारा वो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो हमारा बहुत जल्दी जो है वो नहीं है हमारा प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि एक ड्यू प्रोसेस के हिसाब से एक प्रॉपर कोर्स के तहत फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए ज़रूर जल्द अज जल्द पहुंचना चाहिए नतीजे के ऊपर। थोड़ा इसमें ऐड करूंगा मैं जिमा साहब के साथ कि मैंडेटरी प्रोविजंस हैं इस पे कि कितने अरसे में आपने चालान जमा कराना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इलेबरेट करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि मुझे बिल्कुल, 1 मिनट ज़्यादा चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि इसमें मैंडेटरी प्रोविजंस हैं चालान जमा करवाने के, शहादत के और आगे फैसला आने तक के। कई केसेस में तो टाइम स्पेसिफाइड है। एटीसी कोर्ट्स जो हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं, उसके बाद और जो आगे फ़र्ज़ करें आर्मी एक्ट को आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें भी मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, डिले क्यों होता है? मेरी बात ये ज़रूर आगे जानी चाहिए और बतानी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि जो इस पे हमारे आपकी बात जा रही है, बड़े हैं उनको इसको सोचना चाहिए कि एक जज साहब हाई कोर्ट में को बेल पेंडिंग है। सबसे पहले तो उन्होंने अपना घर से सोच लेके आए हुए हैं कि मैंने सिर्फ आज 10 या 20 या 50 केस सुनने हैं। पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पंजाब से मैं कहता हूं कि जितने भी थाने हैं वहां से SHOs या तफ्तीशी हजरात आके यहाँ पे बैठे होते हैं, पता नहीं कितनी कितनी दूर से आते हैं। वो हमारे जस्टिस साहब जो हैं वो एक लिमिटेड हद तक सुनते हैं, या पहले तो उनको सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ता है ना वहाँ पे 5 बजे तक। उसके बाद फिर केस लेफ्ट ओवर हो जाता है। वो जो काम उसने करना होता है ना 15 दिन के अंदर चालान बनाने का, या आगे कोई और केस पेंडिंग है उसकी पेंडेंसी को सम अप करने का, वो काम हम उससे वो वहीं पे ज़ाया करवा देते हैं कि पता नहीं वो मियाँ वाली से उठ के आया, बक्कर से उठ के आया। एक तो उसने पैसा लगाया, टाइम लगाया, अपनी एक्सर्शन की, जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर था उसको उसने थकावट पहुंचाई, और अगले दिन उसने फिर काम के लिए प्रिपेयर होना है। अगर मन में आए जनाबे इज्जत में आपके तो दिल करे अगले दिन फिर बुला लें, वो बेचारा क्या करे। वो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक कैपेसिटी है ऑनरेबल जज की भी। अगर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात करें तो वो देखें, वो उन्होंने सैटरडे दिन वाले जजमेंट लिखनी है, उनकी जजमेंट भी एलेबोरेटेड होनी चाहिए। तो भाई तादाद पूरी कर लें या तादाद बढ़ा दें, काम तो डिस्पोज ऑफ हो ना कि हर बंदे ने अब सोच लिया है कि हाई कोर्ट में इंसाफ मिलना है। ठीक है, नीचे से शुरू होते हैं, नीचे वाली अदालतें करती कुछ नहीं है, कोई ऐसे ऐसे लॉ पॉइंट्स हैं, ऐसे ऐसे लकूनास छोड़ देते हैं कि आखिर वो हाई कोर्ट में आकर इंसाफ मिलता है। तो अब बात यह है कि इस सूरत हाल में फिर तादाद बढ़ा लें। हाँ, ये बात वो बंदा जो पूरी मशीनरी को हम इंगेज करते हैं। दोबारा आते हैं दिलनवाज चीमा साहब, अभी जो मामला है देखिए, कंडेम्प्ट हमने किया, एक जो GH के ऊपर हमला हुआ उसके ऊपर, जिना हाउस के ऊपर। अब आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर जो लॉ है वो एंटी टेररिज्म का एप्लीकेबल होगा, या कि फिर जो मिलिट्री एक्ट के तहत लोगों को ट्रायल किया जाएगा? और ये भी नाज़रीन को बताइएगा कि क्या आम एक सिविलियन को मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? इसमें बट साहब इस तरह के देखिए, एंटी टेररिज्म एक्ट जहाँ तक है उसका तलब 97 वाला, उसमें तो गुंजाइश काफ़ी है। उसकी जो प्रोविजन हैं सेक्शन 6 और 7 काफ़ी ब्रॉड हैं, ब्रॉडली वर्डेड हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, सिविल कमोशन भी उसके अंदर शामिल है। सेक्शन 11 में जाकर उसकी भी एक अलग डेफिनेशन है, अलग ऑफेंस है वो। उसके अंदर डैमेज टू प्रॉपर्टी भी शामिल है, स्ट्राइकिंग फियर इनटू द हार्ट ऑफ द पब्लिक, मतलब आम पब्लिक के जहन में जो है खौफ पैदा करना, ये भी शामिल है। गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन प्रॉपर्टी को जो है जी, मैं गुमन साहब मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, दिलनवाज चीमा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। क्या मुझे आप ये बताएं कि जितनी तादाद में लोग पकड़े जा रहे हैं इस केस के अंदर, ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप उनको टाइमली फिर प्रोसिक्यूट कर सकें? मगर एक जो फीवर आ जाता है कि जनाब हर किसी को पकड़ लिया जाए, इसका ताल्लुक है फलां एक पॉलिटिकल पार्टी से, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने वाकई कसूर किया है उनको सज़ा देने के लिए आपने एक प्रोसीजर से गुजरना है। आप प्रोसीजर को इतना लेंथी किए जा रहे हैं, इतने लोग नॉमिनेट हो गए हैं कि आप पहले FIR कुछ किएगी, उसके अंदर आपने 100 बंदे हैं, अरेस्ट आपने 500 कर लिए हैं, आप उसको कहाँ पे लेके जाएंगे? बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो फिर एक्यूज को मिलेगा, किस तरह देखते हैं? मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा जी कि देखें, बात ये है कि एक बंदा जो है वो बंदे को पकड़ता है जी, दूसरा फैसिलिटेट इस तरह से करता है कि उसकी टांगे बांधता है जी, तीसरा जो है वो छुरी मारता है या गोली मारता है। तो अब ये तो नहीं कि एक बंदे ने पकड़ा है उसको कहें कि चल यार तुम्हें छोड़ देते हैं, तो जिसने गोली मारी है ना या छुरी मारी है उसको एक्सिक्यूट कर दें,
یہ تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ جس کا جتنا حصہ ہے جس رول پہ اس کو اس کا اتنا ملنا ہے, کیونکہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب نے کنڈیمڈ کیا اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ جنہوں نے غلط کیا ہمارے ملک کا احساسہ تھا, ہم اس کے لیے سمپیتھیٹک بھی ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ پریکٹیکلٹی اور لیگیلٹی کو جب آپ جو ہے صرف ایک جوش میں آ کر اتنے لوگوں کو ریسٹ کیے جائیں, بٹ صاحب بات یہ ہے, میں بتاتا ہوں اس میں کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ریلیکس نہیں مانگتی ہے, وہ ایکسیکیوشن مانگتی ہے. مطلب ایک بندے نے اگر فرض کریں وہاں پہ وہ مرغیاں اٹھانے والے تھے یا کوئی سالن اٹھانے والے تھے, تو انہوں نے ایک اور ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے اس کے سائڈ بائی, ہاؤس ٹریس پاس کیا ہوا ہے, ایک 4 دیواری ہے اس میں گھسے ہیں وہ. ٹھیک ہے, ان کو ٹھیک ہے جی وہ نہیں دیتے وہ اس کے سزا, حالانکہ اس پہ بھی وہ تھیفٹ کا آتا ہے, چاہے میٹیریل چھوٹا ہے چاہے زیادہ ہے, چوری 10 روپے کی چوری ہے, 10 کروڑ کی بھی چوری. بات یہ ہے کہ ہاؤس ٹریس پاس تو ہے, ایک چادر اور 4 دیواری کا ایک جو تحفظ ہے اس کو تو انہوں نے انفرنج کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بندے کے گھر میں گھسے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کور کمانڈر تھے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عام آدمی تھا, ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ ٹرائل فیئر جو ہے نہیں, کور کمانڈر کا تو زیادہ اس کے اندر سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ تھی بھی اپنے طور پر. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کوئی اسپیشل کورٹ آپ ٹریبیونل بنائیں گے یا عام اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں جی, ابھی تک تو جو باتیں چل رہی ہیں اس تک تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت ڈیل کریں گے, لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں جو انسٹالیشنز پوری دنیا میں, آپ انگلینڈ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, آپ جو انسٹالیشنز یا جو ریزیڈینشل کالونیز یا جو سیٹ اپ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ آرمی کی ہیں یا جتنے بھی میرینز ہیں ان کے متعلقہ ہیں, ان کے متعلق جتنے بھی جرائم ہیں وہ چاہے پبلک کر رہی ہے, عام پبلک, یا اینیمی کر رہا ہے. اب اینیمی کی بھی آپ گئے اس آرمی ایکٹ میں انہوں نے کوئی ڈیفینیشن دی ہے جس میں بعض اوقات اپنے لوگ بھی آ جاتے ہیں, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو انہوں نے اسی طرح ڈیل کرنا ہے. بالکل ٹھیک, جو آرمی ایکٹ کے تحت ہے. ان کی اپنی ہی ایک جو جی آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا. دلنواز چیمہ صاحب, آپ سے میں پوچھ رہا تھا, وہ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے روکنا پڑا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آرمی ایکٹ کا تو آپ کو ایک مدت تھی, آپ اس پہ کام بھی کر چکے ہیں, آپ نے کلوزلی اس کو واچ بھی کیا ہے. آئین کے اندر ترمیم کر کے اس کو کچھ سالوں کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. آج بھی اس کے تحت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اور ایک سویلین کی ہو سکتی ہے. ہاں جی, وہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اصل میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے بٹ صاحب کہ 2014 میں جو اے پی ایس تھا, آرمی پبلک اسکول پہ جب اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ بہت جو ہے شدت سے ضرورت ہے کہ سختی سے جو ہے ٹرائلز کیے جائیں. جو ٹیررسٹ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں پاکستان میں, جو ہے اس طرح کی اٹیکس کرتی ہیں, اس کے لیے تب پھر ایک آئینی ترمیم جو ہے جی وہ باقاعدہ طور پہ پھر نافذ ہوئی تھی. اس میں وہ ٹائم لمیٹڈ تھی, 2 سال کے لیے تھی. اس میں یہ جو اب تھوڑا سا وہ ہو جائے گا, آرٹیکل 175 جو ہے نا جی ہماری عدالتوں کی جورسڈکشن گورن کرتا ہے کانسٹیٹیوشن میں, اس میں ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی تھی. یہ آرٹیکل آئین کی بات کر رہی جی, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, یہ آرٹیکل 170. جتنی بھی عدالتیں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں, خاص کر ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے, اور ان کے نیچے جو سبارڈینیٹ کورٹس ہیں, انہوں نے جورسڈکشن جو ہے اپنی اس آرٹیکل 175 سے ہی لینی ہوتی ہیں. آرٹیکل 175 میں آئینی ترمیم کر کے ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی تھی کہ کئی ٹرائلز جو اسکیجول میں پھر دیے گئے تھے جن میں یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے خلاف جو ٹرائلز ہیں ان کو اس کے دائرے میں سے باہر نکالا گیا تھا, ایکسکلوژن کریٹ کی گئی تھی. مطلب یہ بڑا اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ جو بنیادی حقوق ہیں, فنڈامنٹل رائٹس, جس میں ڈیو پروسیس ہے, فیئر ٹرائل ہے, جو باقی اصول ہمارے طے ہو چکے ہیں کہ ٹرائل کیسے چلنا چاہیے, اس سے اس کو باہر نکال دیا گیا تھا ان ٹرائلز کو. یعنی آرمی ایکٹ جو ہے اس کو اسپیشل ایک راستہ دیا گیا تھا ملٹری کورٹس میں. مقصد یہ تھا کہ اگر اس میں کوئی لیپس ہو بھی فیئر ٹرائل کے اعتبار سے تو اس پہ کوئی پابندی نہ ہو. بالکل. اور جو آرڈینری کورٹس کا سٹرکچر ہے اسے ہٹ کے ایک نظام بنایا گیا تھا کہ اس کے تحت جو ہے ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے اس کا ٹرائل جلدی اسپیڈلی ہو سکے. جناح ہاؤس کے اندر جو معاملہ ہوا, ان لوگوں کا ٹرائل ملٹری ایکٹ کے تحت آج ہو سکتا ہے؟ یہ بٹ صاحب اس کا سوال کا
جواب جو ہے نا میں کہوں گا اتنا کلیئر کٹ آج کی ڈیٹ میں اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ تب جو پروویژنز الاؤ کرتے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. اب وہ 2 سال کا ٹائم تھا, وہ پھر ایکسٹینڈ ہوا 2019 تک, لیکن اس کے بعد ایکسٹینڈ دوبارہ نہیں ہوا. اچھا ہاں, ٹھیک. اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو میری ناقص رائے میں تو آپ کو آئینی ترمیم چاہیے ہوگی. آپ اس طرح گمان صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں آئینی ترمیم اس کے اندر درکار ہوگی؟ لیکن بٹ صاحب ایک سوری آپ سوال سے پہلے ایک کلیریفیکیشن تھی. آج بھی ایک گنجائش موجود ہے آرمی ایکٹ میں, عام طور پہ تو اس کا اطلاق جو ہے نہیں ہوتا سویلینز پہ, وہ ہے آرمی پرسنل کے اوپر. 1952 کا یہ ایکٹ ہے, لیکن ایک ابھی بھی ونڈو کھلی ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے نیچے جو آفینس ہوگا اس کی ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ آج بھی کر سکتی ہے. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جو ہے اٹیک کرنا یا ان کو ڈسرپٹ کرنا شامل ہے. تو یہ جو وے ہے یہ ابھی بھی موجود ہے ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. گمان صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گا, لیکن سوال لے لیجئے گا. اب ٹرائل جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر ریمانڈ, اس کے اندر اس کی بیل, اس کے اندر اس کی دوسرے ملاقات کے دوسرے جو رائٹس ہیں ٹرائل کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, یہ سارے جو ہے ملٹری کورٹ کے پاس آ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جی, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں میرا جہاں تک خیال ہے, میں کلیئر نہیں ہوں اس پہ, کوئی بات نہیں کہ اس پہ وہ بیل کا رائٹ بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ہاں, اگر انٹروینٹ کرے گی تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیٹس اے پیرنٹل کورٹ, ٹھیک ہے. اب آگے جو اس پہ آتا ہے جو آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت, تو وہ کیا اس میں پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں بیل کی کوئی گنجائش ہوگی. یہ ضرور ہے کہ ایک ٹائم لمیٹڈ ٹرائل ضرور کریں گے, بالکل ٹھیک ہے, جن کو بھی وہ اس میں لے کے آتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات اس پہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی نیائی صاحب کی, اس میں ایک یاد ہوگا آپ کو کہ کبھی کبھار یہ والد تک کہہ دیتے تھے کہ جی آرمی چیف جو ہے قوم کا باپ ہوتا ہے, تو اس باپ کی انٹیگریٹی کو سیو کرنے کے لیے ایک سیکشن انہوں نے ایڈ کروایا تھا جس میں اس حد تک کہا گیا تھا کہ آرمی کو یا آرمی کے کسی پرسنل کو یا پرسن کو, چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے, کوئی ریڈیکیول بھی کرے گا, کوئی اس کے متعلق ایسی ڈیفامیٹری بات بھی کرے گا, تو وہ اس کو جو ہے نا وہ انڈر دی کورسو میئرز وائڈ دی کنسرنڈ لا, میرا خیال 500E ہے یا اس طرح کے کچھ انہوں نے وہ بھی اس کی بھی امینڈمنٹس یا ایڈ آن ہوا اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا, ان چیزوں کو ہر گورنمنٹ کو, ہر پولیٹیکل ہے یا دوسری گورنمنٹ ہے, ویسے تو یہاں پہ جو ہوتا رہا ہے یا جو ہے آج تک وہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے, لیکن بہرحال ایک کنسنسس ضرور ڈیولپ ہوا ہونا چاہیے تھا کہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے سسٹم چلنا چاہیے. یہ میری اس پہ درخواست. بٹ صاحب ایک آپ کے سوال سے پہلے اور میں چیز کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جی جی پلیز. ایک جو پچھلی ڈسکشن کے ساتھ میں بات جوڑنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک سوال یہاں پہ بڑا اہم پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں, آپ کا ایک اختلاف ہے حکومت کے ساتھ کہ اس نے آپ کے لیڈر کو کیوں اریسٹ کیا. بھائی یہ بات کہاں سے آئی ہے, یہ سوچ کہاں سے آئی کہ ہم آرمی کی انسٹالیشن کو جا کے اٹیک کرتے ہیں. ایک یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم کوسچن ہے, اس کی جو پوری جو لائن آف تھاٹ ہے اس کو فالو کرنے کے لیے کہ کہیں یہ امپیٹس ڈیولپ ہوا کہ ہم چلتے ہیں اور آرمی کا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے یا چلیں جو بھی اس کی ایک جو پریمیسز یا پراپرٹی ہے اس کو ہم نے جا کے اٹیک کرنا ہے, پھر اس کو توڑنا ہے, پھر اس کو جلانا ہے, پھر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. تو یہ ایک پروٹیسٹ جو ہے اس کے دائرے سے تو ہٹ کے چیز ایک اور نوعیت کی. یہ تو سیدھا سیدھا کوئی فینس ہے, یہ اب ہم نہیں, میں اس کو اس کانورسیشن میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں بٹ صاحب کہ کیا یہ دیکھیں 3 قسم کے آفینس ہے نا. آرڈنری کرمنل آفینس, بھئی آپ نے گھر جا کے توڑ دیا, یہ ایک علیحدہ جرم ہے. پھر ایک دہشت گردی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جرم ہے, یہ ایک علیحدہ جرم ہے. پھر آرمی ایکٹ کے جرم ہم بات کر رہے ہیں جو ملٹری کورٹ کے نیچے ٹرائل ہونا ہے. ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہاں فال کرے گا. اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں سے تو ایک ہٹ کے نوعیت کی چیز. بھئی ایک کہیں نہ کہیں کسی نے سوچ کے تو یہ پلان بنایا ہے نا کہ بھئی ہم نے جا کے فوج کی, بالخصوص فوج کی پریمیسز کو جا کے اٹیک بھی کرنا ہے, جلانا بھی ہے, اس کو تباہ بھی کرنا ہے. بالکل بالکل. یہ دیکھیں ایک جو اپریشیٹیبل بات ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ فوج نے اوورآل جو ہے کور کمانڈر کی جو ٹیم تھی انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا.
اگر وہ وہاں پہ کوئی زیادہ فائرنگ وہ ہو جاتی وہ کتنا تو معاملہ بگڑ بہت جاتا خراب ہوتا انہوں نے اپنے گھر کو آگ کے امپلائڈلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریزسٹ کرنا. آرمی کے پاس تو وہاں پہ ویپن بھی تھے, ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, وہ پروٹیسٹ کو چاہتے تو فائرنگ کر کے بٹ صاحب اس کو ریفائن کر سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے, لیکن انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا. اب جو ایک بات آتی ہے وہ آتی ہے قانونی نظام کے اوپر کہ ان لوگوں کو واقعی پروسیکیوٹ جو ہے وہ سزا قرار ملنی چاہیے, کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پہلے آپ کو نظر آتا ہے؟ سر میں تو نہیں, بٹ صاحب میں تو سمجھتا ہوں اس میں آپ کو یاد ہوگا 2014 میں یا غالباً 13 کے اینڈ پہ ایک اٹیک ہوا تھا کراچی ایئرپورٹ کے اوپر, آپ کو وہ یاد ہوگا واقعہ سارا. بالکل ٹھیک. اور ایک بڑا سیریس ٹیررسٹ اٹیک تھا اور اس کے بعد بڑی شدت سے پھر رسپانس کیا پاکستان آرمی نے اور سارا. اس وقت ایک نیول بیس پہ بھی اٹیک ہوا تھا. بالکل ٹھیک. گو کہ یہ پتہ نہیں ملیٹنٹ کس حد تک آرم تھے یا نہیں تھے, یا ملیٹنٹس کہا جا سکتا ہے یا پروٹیسٹرز تھے, وہ دیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک آرمی انسٹالیشن پہ اٹیک تو ہوا ہے, ہم سب نے دیکھا. بالکل بہت کنڈیمنیبل ہے اور لوگوں کو اس کے اندر سزا ملنی چاہیے جو قصوروار ہیں. میں گومن صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ مجھے بتائیے گا کہ دیکھیں جس طرح سے اٹیک ہوا ہے اور جو ہمارے ساری آنریبل انسٹیٹیوٹس ہیں انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور وہ قانون کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب یہ قانون کی ذمہ داری ہے, آپ سمجھتے ہیں ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ واقعی سزا اس طرح کی دے کہ وہ نظر بھی آئے کہ انصاف ہوا ہے؟ دیکھیں میں اس پہ آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ پھر پہلی بات پہ آتا ہوں کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آ گئی جی, انویسٹیگیشن ہونے دیں. انویسٹیگیشن کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفٹر آل دیکھیں جس نے فیصلہ کرنا ہے اس نے بھی تو خدا کا خوف دیکھنا ہے نا. نہیں دیکھیں میرا گومن صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میرا گھر جل گیا ہے, اب میں عدالتوں کی طرف دیکھ رہا ہوں, میں نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لیا, میں امپاور بھی تھا, میرے پاس سب کچھ تھا, اور میں نے بطور وہاں پہ کورٹ مانڈر صاحب نے دیا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ فوجیوں نے جو ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ وہ کنفرنٹ کرتے تو آج بات کیا ہونی تھی کہ دیکھیں جی اپنے لوگوں پہ گولیاں چلا دی, اپنے لوگوں کو احتجاج کرنے کے حق سے محروم کر دیا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ ملٹیپل ڈائمینشنل ہیں. اب یہ ملٹی ڈائمینشنل انہوں نے اپنی عزت کی قربانی دی ہے, بالکل ٹھیک, جس کا گو کہ ہمیں ہماری قوم کو, ہمارے ملک کو, ہماری افواج کو بہت برا پے کرنا پڑ رہا ہے. باہر دیکھیں جا کے دشمن جو ہیں کیا کر رہے ہیں, انڈیا ہنس رہا ہے ہم پہ, دوسرے ممالک جو ہماری جو وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہماری افواج پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ذمہ دارانہ رول پلے کیا. اس کے باوجود آگے آپ بات کریں کرمنل جسٹس سسٹم کی, یہ انصاف ہوگا. آج دور ہے سوشل میڈیا کا, ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ موجود ہے. کس نے انسٹیگیٹ کیا, کون ادھر لے کے گیا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ محترمہ یاسمین راشد یا راشد یاسمین سے لے کر مراد سعید تک, مراد سعید سے لے کر شہریار آفریدی تک, شہریار آفریدی سے لے کر وہ جو محمود رشید ہے, وہ جو اجاز چودھری ہے جو پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کا. مثلا مجھے کوئی ایسا بندہ, کچھ ان کے ویلاگرز ہیں, وہ لڑکیاں ہیں, وہ ان لوگوں کو پش کر رہی ہیں کہ چلیں گھراؤ کریں, جلاؤ کریں. وہ جو ہے کیا نام ہے ان کا, وہ عباد فاروق جو ان کا ٹکٹ ہولڈر ہے, مطلب میں کس کا, شیخ امتیاز ہے, کس کا نام چھوڑوں گا یہاں پہ. ان لوگوں نے باقاعدہ, میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, آپ کو پوائنٹ آیا. اب دیکھیں دلنواز جی, صاحب ایک ایکٹ جو ہے وہ پارٹیز جو کر رہی تھی, ایک فریق جو ہے وہ اس نے کیا, وہ انسٹیگیٹ بھی الیجڈلی کر رہے تھے, وہ لوگوں کو پرووک بھی کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ حکومت وقت جو پنجاب کے اندر انٹرم گورنمنٹ ہے وہ کہاں پہ تھی؟ انہوں نے راستے میں اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیوں معاملہ جو ہے وہ جناح ہاؤس کے باہر جا کے سیٹل ہوا؟ یہ کیا وجہ؟ دیکھیں اس کا تو بٹ صاحب کیا جواب دے سکتے ہیں, یہ تو گورنمنٹ ہی جواب دے سکے گی. اس کو ڈیفینیٹلی ایک لیپس تو ہے سیکیورٹی کا آپ کہیں گے, کیونکہ پروٹیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کا یہ فنڈامنٹل اس کا اوبلیگیشن ہے, اس کی ڈیوٹی ہے پروٹیکٹ کرنا, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اب ہم نے دیکھنا بھائی چلو پہرا دینے والا نہیں تھا تو چوری لازم تھی, مطلب وہ والی بات ہے نا. آپ نے تو اپنا عمل دیکھنا ہے, اپنے گھر کو جلا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہی بات ہے کہ آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
اور وہی میں بات جو ہے نا واٹس ایپ دیکھنے والی ادھر زیر غور ہے. بہت سارے لوگ میں سمجھتا ہوں اس ڈسکشن میں مس کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹرز تھے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے جوش میں تھے, لوگ کہتے ہیں ان کے جذبات تھے. میں کہتا ہوں ساری باتیں صحیح ہیں, مجھے سب چیزوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ کو آرمی سے اختلاف تھا بھی, فرض کریں آپ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے دھرنا بھی تو دے سکتے تھے ایک پیسفل, وہ حالانکہ اس پہ بھی ڈسکشن کی جا سکتی تھی کہ وائی, لیکن چلو نمائندوں کے آگے پروٹیسٹ کرتے ہیں, آپ جا کے اسمبلی ہال کے آگے, ہاں آپ آرمی ہاؤس کی گئے کیوں, لیکن چلے وہاں پہ بھی آپ کو تھا, آپ بیٹھ جاتے دھرنا دیتے, اگر بڑا ہی کوئی آپ کو کوئی اور بتاتے آپ کا اختلاف, بھائی اندر گھس کے جلا دینا, یہ بڑا فرق عمل ہے. سر اور ایڈ کروں گا چیمہ صاحب کی بات کے ساتھ. دیکھیں کانفرنٹیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے جی, کہ نیازی صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے پی ڈی ایم, آگے اس عدم اعتماد کو جو ایکسیکیوٹ کیا سپریم کورٹ نے, اس کے بعد گورنمنٹ آئی سپریم کورٹ کے تھرو پی ڈی ایم کے پاس, اس کے بعد جو بھی ہوا, اگر ایک ان کو لیٹر ملا القادر ٹرسٹ کیس کا تو وہ نیب نے کیا, نیب نے اپنے وارنٹ کی یا اپنی نوٹس کی پیروی کے لیے نیاز صاحب کو عدالت سے اٹھایا. یہاں پہ فوج کہاں پہ ہے, مجھے اتنا جواب دے دیں کہ یہاں پہ فوج کہاں پہ ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلان تھا, یہ نیازی صاحب نے اپنے لوگوں کو آلریڈی ٹرین کیا ہوا تھا اس بات پہ, ان کو میسج کنوے کیا ہوا تھا کہ اگر مجھے پکڑا جاتا ہے, کیونکہ یہ ان کی فارن آف کئی دفعہ یہ سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ میں نے اپنے ایک ویڈیو جو ہے, ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کل کلاں کو اگر مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی بھی ادارہ گرفتار کرتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہ آن ریکارڈ ہے ان کی سوشل میڈیا پہ تقریر. تو دیکھیں اب وہ کنوے جن کو ہوا ہے, کئی لوگوں نے ایسا نے کہا ہے جی انہوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ آگ لگائیں فوجی انسٹالیشن پہ حملے کریں. دلنواز چیمہ صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہے جی کہ میں تو حوالات کے اندر ہوں, مجھے تو پولیس کی کسٹڈی میں لیا ہوا تھا, میں تو بات ہی نہیں کر سکتا لوگوں سے, تو کیا اس کی محبت یا اس کی حب کے اندر لوگ نکل کر جا کے اس طرح سے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ بھی پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اس کیس کے لیے؟ بالکل جی, بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے ہمارا جو خاص کر اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں, انسٹیگیشن, پریپریشن, اس کی کمیونیکیشن نہیں ہوئی کوئی, بیہائنڈ دا بار. آئی ڈونٹ ہیو نو کامنٹ, کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے. یہ تو دیکھیں جو تفصیل میں جب کوئی اس کی تحقیق ہوگی تو پتہ لگے گا کہ ان کا کوئی ڈائریکٹ براہ راست کوئی اس میں حصہ ہے یا نہیں. اس پہ تو کبھی کوئی, یہ تو پہلے ہے نا, اپیٹمنٹ میں آتے ہیں, اپیٹمنٹ میں وہ صحیح, وہ من تو صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایگزیکٹ کردار یا رول اس میں کیا تھا وہ تو بات انویسٹیگیشن کے بعد, لیکن آپ کا جو کویسچن ہے کیا وہ اس میں شامل کیے جا, آف کورس دیکھیں وہ کیے جا سکتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین, ابھی بڑی گرما گرم بحث جاری ہے کہ کیا ہوگا اس مقدمات کے اندر جو عمران خان صاحب کے اوپر درج کیے جا چکے ہیں, کیا وہ اس کے اندر سزا بار قرار پائیں گے یا کہ ان کو معصوم قرار دے دیا جائے گا. ایک آخری پوائنٹ مجھے جو پوچھنا ہے گمن صاحب آپ سے, وہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پروسیکیوشن چلتی ہے ملٹری کورٹ کے اندر, معاملات جب آگے جاتے ہیں تو اس کے اندر لائرز آپ کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور عام لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں یا کہ لائرز بھی اسپیشل ہوں گے؟ نہیں جی, بالکل عام لائر جو ہیں وہ ہائر کیے جا سکتے ہیں. باقاعدہ آرمی ایکٹ میں سویلین کو ڈیل کرنے کے لیے اس کی اجازت موجود ہے کہ وہ عام لائر انگیج کر سکتے ہیں. اس کی یعنی رائٹ ٹو پلیڈ جو ہے وہ آپ ملزم کو دے سکتے ہیں. جی بالکل. ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہوں گا, جو بھی پچھلے بات ہوئی تھی اس پہ, کہ ہمارے جو عام دیہاتی ماحول ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں مجھے کسی سے گرج ہے نا, تو میں نے اس بندے کو کوئی نقصان پہنچانا ہے تو میں نے کسی تیسرے بندے کو یا دوسرے کو ہائر کیا ہے, تو میں یہ کروں گا یا تو میں ملک سے باہر چلے جاؤں گا, جس کو آپ عام فہم میں کہتے ہیں پلی آف ایلیبائی لینے کی کوشش کرنا, یا میں جیل میں چلا جاؤں گا کوئی 13, 20, 65 کے مقدمے میں چھوٹے سے میں, تاکہ میں اندر ہوں یا میں باہر گیا ہوں, پیچھے سے آفینس ہو جائے. اصل میں خان صاحب لے رہے ہیں وہ آڑ, لیکن خان صاحب خود نہیں گئے. اب دیکھیں ہم یہ بات وہ خود نہیں گئے, وہ جس طرح ریسٹ کیا گیا, وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا.
नाज़रीन, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? आया पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको दहशतगर्द करार दिया जाएगा, पकड़ के उनको जेल में डाला जाएगा? जो लोग वाकई इसके अंदर मुलविस हैं क्या उनको सजा दी जाएगी, या इसके अंदर इनोसेंट लोग भी रगड़े जा सकते हैं? ये फैसला आने वाले दिन करेगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल यहाँ है कि ये राइट टू प्रोटेस्ट जो है उसको अपनी हद में रहना चाहिए था। कानून अपने हाथ में लोगों को नहीं लेना चाहिए था। इसके अंदर जो सियासी करवट आई है, एक सियासी तब्दीली जो आ रही थी, उससे सारा मामला रुक गया है और मामला दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया है। नाज़रीन, अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि ट्रांसजेंडर्स, जहाँ पे मर्द और ख़वातीन को हकूक़ हासिल हैं, बुनियादी हकूक़ हासिल हैं, आइनी हकूक़ हासिल हैं, वहाँ पर ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा जो हैं उनको भी इंसानी हकूक़ जो है वो मुयस्सर थे। इसके बारे में एक लेजिस्लेशन आई जिसको ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 का नाम दिया गया। इसको बाद जहाँ इसकी कुछ प्रोविजंस को, कुछ सेक्शंस को चैलेंज किया गया फेडरल शरीयत कोर्ट के आगे। उसका आज डिसीजन आया है। दिल नवाज चीमा साहब जी, क्या कहें? ये भट्ट साहब थोड़ा सा सेंसिटिव भी है टॉपिक, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी कहा जा सकता है। वी आर ओपन नेशन नाउ, मैच्योरिटी के दौर से गुजर रहे हैं। इसको तो खैर ये तो हमारी हदीस में भी है कि अल्लाह ताला ने शर्म कभी महसूस नहीं की सच और हक को बयान करने में, तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती हैं। बात ये है कि देखिए ये जो जेंडर का इशू है ना जी, मैं थोड़ा सा ये कहूँगा इस पर फैसले पे भी डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा सा नाज़रीन को बता देते हैं फैसला है क्या। मैं बता देता हूँ। इसके 3 प्रोविजंस थे जी कानून के। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसजेंडर है पर्सन्स एक्ट है 2018 का, 3 प्रोविजंस थे, गालिबन 2F, 3 और 7। उसका लुबे लुबाब जो है ना जी वो ये है, बताया ये गया था या इसके बारे में मशहूर ये किया गया था कि जो थर्ड जेंडर है, जिस तरह जो जिनके अंदर दोनों एलिमेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, कुछ बाय नेचर है, बायोलॉजिकल एलिमेंट होता है, ये एक फिनोमेना है, उनके लिए प्रोटेक्शन है, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। इसकी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू बताई जा रही थी। लेकिन उसके ये जो तीन प्रोविजंस हैं, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शामिल की गई है कि आपका जेंडर आइडेंटिटी जो है उसका तयन अगर आप नहीं कर पा रहे, या उसके मुतल्लिक आपको कन्फ्यूजन है, या आपका अपना जेंडर आइडेंटिटी का जो एनालिसिस है, जो उसका परसेप्शन है वो सोसाइटी से फ़र्क है, तो भी आप ट्रांसजेंडर हैं। ये 2F है, इसकी डेफिनेशन है। मतलब इसमें जो एतराज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी वजाहत करने की, कि पहले जो हिस्से पे मैंने आपको बात बताई उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वो जो नेचुरली बायोलॉजिकली मिक्स जेंडर या थर्ड जेंडर है उसके मुतल्लिक अब हम डिस्कशन नहीं कर रहे, वो तो उसकी प्रोटेक्शन अलग इशू है, डिस्क्रिमिनेशन बचाना अलग है। ये एक एलिमेंट है कि आप खुद से अपनी जेंडर आइडेंटिटी बताएं या उसका तयन करें या उसका फ़ैसला करें कि भाई मैं पहले मेल असाइन हुआ था एट बर्थ, अब मैं समझता हूँ कि मैं मेल नहीं, मैं फीमेल हूँ, तो मैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी चेंज कर लूँ, तो मैं ट्रांसजेंडर में फॉल करूँगा। उसका फ़र्क क्या पड़ेगा इनहेरिटेंस में। इसमें जो सेक्शन 7 है वो इनहेरिटेंस के मुतल्लिक ये प्रोवाइड करता है कि अगर आप मेल अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप मेल जो है इनहेरिटेंस का वो हो जाएंगे। इसको एलैबोरेट करना चाहूँ कि अगर एक कोई फीमेल ये सोचती हैं कि वो उनके तासुर, उनकी फीलिंग जो है वो एक मेल की तरह है, तो वो अपने आप को खुद ही डिक्लेयर कर सकती है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि विरासत के अंदर वो कई लोग जो हैं वो लालच की बुनियाद के ऊपर भी इस मामले की तरफ यही है, और CNIC में उसको दर्ज करना होगा, चेंज करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इज देयर एनी मेडिकल टेस्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड कि आप पहले जब कह रहे हैं क्या खुद ही जाके अगले दिन नादर को कि जनाब अब मैं मेल हो गया हूँ। यही तो चीज़ है। ये देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना बट से मैं थोड़ा बता दो, जेंडर आइडेंटिटी, ये एक मगरब में ना जी वेस्टर्न लिबरल थॉट की ये एक आइडियोलॉजी है जो आजकल बहुत गालिब है मगरब में, ख़ासकर लेफ्ट लीनिंग पार्टीज़ जो लिबरल पार्टीज़ हैं उनके हाँ ये बहुत जो है पॉपुलर है आजकल, कि जेंडर आइडेंटिटी जो है ना जी वो एक फ्लूइड आइडेंटिटी है, ये फिक्स नहीं है। ये एट बर्थ जो है आपके चाहे बायोलॉजिकल फीचर सारे एक जेंडर के भी हों, तो भी आप अपना जेंडर जो है अगर मुख्तलिफ महसूस करते हैं तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं और सबको मानना पड़ेगा और कानून को उसको हैसियत भी देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल लॉ की बात ये जी ये मगरब में, हालांकि उन मुल्कों में भी जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं बहुत शिद्दत के साथ इसका जो है इख्तलाफ है उनको। तो ये आप कह रहे हैं कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये चीज स्ट्राइक डाउन की, इसको खत्म किया, उन्होंने इसको खत्म किया कि आप विद एज अपना नहीं तयन कर सकते। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ इसी मामले को। आप ये बताइएगा कि सेक्शन 7 का दिल नवाज चीमा साहब ने हवाला दिया। अब जो बात है कि हमारी बेशुमार इबादात जो हैं वो जेंडर बेस्ड हैं,
جیسے اگر روزے کی آپ بات کریں اس کے اندر عورتوں کو کچھ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, کچھ ان کو ایگزمپشنز دی گئی ہیں. حج کی بات کریں, کئی ایسے معاملات ہیں نماز کے اندر, تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے جنس سے منسوب ہیں. تو جب یہ کورٹ نے تو پھر ٹھیک کہا کہ آپ خود ہی ڈکلیئر کر دیں کہ جناب میری فیلنگ جو ہے میل کی ہیں فیمیل کی ہیں, تو اسی مناسبت سے آپ ایگزمپشنز بھی حاصل کر لیں. تو کیا عبادات کا بھی کورٹ نے کوئی ذکر کیا ہے اس معاملے کے اندر؟ سر اس میں دیکھیں, ایک تو میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے, یہ کورٹ اور مفتیان تک رہے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود ایک اور میں اس میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ شیما صاحب نے بڑا اچھا گائیڈ کیا, لیکن اس میں 2N بھی ایک ہے, سیکشن 2N بھی ایک ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انٹرسیکس خنسا ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرز اور کونجینٹل ایمبیگوٹیز اور ایمنچ اسائنڈ میل ایٹ برتھ. یہ سر بڑا ضروری چیز ہے, اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیجن اور کانسٹریشن. اب کانسٹریشن بات پتہ کیا ہے, یہ چیز جو ہے نا یہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں ہم. نہ اس کے پیدا ہونے پہ کوئی اعتراض ہے کہ وہ اس کا جو ڈائریکشن تھی وہ میل کی طرف تھی یا فیمیل کی طرف تھی. مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں جو اس کی ایڈاپشن کرنے پہ وہ اس پہ جینیٹل ایکسیجن یا کاسٹریشن کرتا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ اس چیز کو ریموو کر کے اپنی جو وہ جنس ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اصل چیز یہ ہے جس پہ فیصلہ ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو دیا ہے, اصل چیز اس کو ڈسکس کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے باڈیلی یا اس عضو کو ریموو نہیں کر سکتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. یہ چیز اصل میں قابل غور ہے کہ اس میں انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ اس کا جس طرف رجحان ہے یا وہ جو ہے وہ اس کو اس کے مطابق انہیریٹنس میں بھی, سوشلی بھی, عبادات میں بھی, ہر جگہ پہ اس کو وہ اس کی انٹیگریٹی اسٹیبلش ہونی چاہیے. صرف مسئلہ یہاں پہ ہے کہ آپ خود جو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور اڈاپشن بائی ورڈز نہیں ہے, وہ بائی آپریشن ہے, اس کا اصل میں مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے, اور جو چیزیں عبادات کے حوالے سے یا جو بھی انہوں نے کلیئر کر دیا اس میں کہ اس چیز کو انلیگل قرار دیا ہے سیکشن 7 کو بھی, اور اس کے بعد اس میں جو سیکشن 2A کی اس میں 2F کی اور N کی بھی جو انہوں نے ایکسیجن کی ہے وہ ٹھیک کیا ہے انہوں نے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ ہے. دلنواز چیمہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا, معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ کورٹ جو ہے بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے, جج صاحب کو کیا پتا وہ اس کے اندر کوئی ایکسپرٹ تھے نہیں تھے. یہ جو ججمنٹ میں نے پڑھی ہے, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, گھمن صاحب نے بھی, اس کے اندر انہوں نے مختلف مکاتب فکر نہ صرف بلکہ ڈاکٹرز, بلکہ اس کے اندر جو سائیکیٹرسٹ تھے, سائیکالوجسٹ تھے, جو آپ کے سوشیولوجسٹ تھے, ان کو بھی شامل کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ ساری چیزوں کو ڈسکس کر کے اور کافی ایلیبوریٹڈ, یہ بہت بڑی جی بدقسمتی سے مسکنسیپشن ہے ہمارے عام پبلک میں کہ جو فیصلے ہوتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے وہ جو ہیں وہ ویل تھاٹ آؤٹ یا ویل ریزنڈ یا اس کے پیچھے کتنی ڈیلیبریشن ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. قانون جو ہے وہ گورن کرتا ہے. 1400 سال کی, خاص کر اگر ہم اسلامک فقہ کی بات کریں تو 1400 سال کی ہسٹری ہے, اس میں بڑے برین سٹیج پہ کام, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, بڑے بڑے نام گزرے ہیں, ان کو دنیا جانتی ہے. امام غزالی جیسے اور بڑے لوگ ہیں, فقہاء ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے, ان کی کتابیں ویسٹ میں پڑھی جاتی ہیں. ایسے لوگوں کی جو سوچ اور فکر ہے وہ گائیڈ کرتی ہے آج بھی, اور اس کے دائرے میں رہ کے جو ہے, اب میں بات کر رہا ہوں خالص اسلامی فقہ کی, جو ڈٹرمنیشنز اور رولنگز کی وہ ویل ڈٹرمنڈ ہے, گائیڈڈ ہیں. تو اگر آپ فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ کے متعلق پہلے تو اگر اعتراض یا کوئی اس کی تنقید اس گراؤنڈ پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ویل تھاٹ آؤٹ نہیں, تو ظاہر ہے فیصلہ پڑھیں, تو اس کو دیکھیں اس میں کوئی محنت ہوئی ہے یا نہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک اور فیصلہ ہے, ویسے بات ہو رہی ہے میں بتاؤں ربا کے اوپر, ایک 2001 میں آیا تھا یہ فیصلہ, 1000 پیج کا وہ فیصلہ ہے بٹ صاحب جی, اور وہ پڑھنے لائق ہے جو بھی آپ کا ویو ہو اس پہ, لیکن ایک پڑھنے لائق دنیا میں
400 یا 500 ایکسپرٹ سے انہوں نے اوپینینز لیے تھے اور اس کے اندر شامل کیے تھے الازہر کائرو سے, پوری دنیا سے 400-500 کے لگ بھگ ایکسپرٹس. ہاں جی, ان کے اوپینینز تھے, ان کے انہوں نے ویوز لیے, ان کو درج کیا, بڑا تھریش آؤٹ کر کے انہوں نے ججمنٹ دی, اور وہ ایک مونومنٹل اچیومنٹ ہے اسکالرشپ کی, اسلامک اسکالرشپ کی, اور بڑی سراہی جاتی ہے. تو اس کو ایسے رائٹ آف کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیں اس میں کیا ایفرٹ ہوئی ہے اور کیا محنت ہوئی ہے. اچھا گمن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. عام ایک تنقید آتی ہے مغرب کی طرف سے کہ ہر چیز کی اجازت دیجیے, آپ کا معاشرہ اسلامی ہے, آپ جو ہے وہ اپنی حدود و قیود کا بھی تعین کرتے ہیں, آپ اپنے کلچر کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں. مغرب اب آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جناب آپ نے تو انسان سے اس کا رائٹ ٹو چینج جو ہے وہ جینڈر چھین لیا ہے. یہ تنقید کیا مناسب ہے؟ بات یہ ہے سر, میں اس بات پہ ضرور بات کرنا چاہ رہا تھا پہلے بھی. میرا ملک جو ہے نا ایک اسلامی ملک ہے جی, اس کی آئیڈیالوجی ہے نا وہ اسلامی ہے. میرا ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کے سلوگن کے ساتھ. جب بھی آج ہم بولتے ہیں نا, سلوگن لیتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, تو ہم صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی, اب اس آئیڈیالوجی کو آپ جب بھی جس طرح کی ہم لوگ, یہ میں معافی کے ساتھ, مجھے نہیں پتا باہر نکلوں تو سول سوسائٹی میرے ساتھ کیا کرے, مجھے نہیں پتا کہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, وہ میرے ساتھ کیا میرا حال کریں. لیکن بات یہ کرنے کی ہے کہ میرا ملک اسلامی اقدار, اسلامی شعائر کو لے کے چلنے کا ہے. یہ ملک اسی نام پہ بنا تھا, ٹھیک ہے. میں ڈکٹیشن نہیں لے سکتا, میں ایک انڈیپینڈنٹ ساورن باڈی ہوں, ٹھیک ہے. میرے ملک میں میرے اصول چلنے ہیں, میرے شعائر چلنے ہیں, جو میرے اللہ تعالیٰ نے, جس کے نام پہ یہ ملک بنا ہوا ہے. ہماری آئیڈیالوجی کیا تھی, دو قومی نظریہ تھا کیا؟ اصل میں دو قومی نظریہ یہی تھا کہ ہم لوگ اپنی پریکٹسز ان لوگوں کے ساتھ رہ کے, اسلامی پریکٹسز اپنی ان لوگوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ان کی زیر سرپرستی میں نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے چونکہ ہم انڈیپینڈنٹ سیپریٹ آئیڈینٹی ہیں, ہمیں ایک خطہ چاہیے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کو اپنے ان شعائر اسلامی جو اقدار یا جو معاملات قرآن پاک میں ہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوں اس کے مطابق گزار سکیں. آج دیکھیں انڈیا میں جو مسلم لوگ جو ہیں لوگ ہیں جی, بہت بھگت رہے ہیں. بہت شکریہ چیمہ صاحب, بہت شکریہ دلنواز چیمہ صاحب, گھمن صاحب, آپ نے دونوں موضوعات کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کی. ناظرین, طور سوسائٹی ڈسکشن کو جاری رکھنا چاہیے. اختلاف رائے اپنی جگہ پر, قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کا حق بھی ہونا چاہیے, لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. قانونی آگاہی کے لیے دیکھتے رہیے, کیونکہ جیسے جیسے ہم قانونی طور پر آگاہ رہیں گے, بطور نیشن جو ہے مزید میچورٹی کی طرف بڑھیں گے. کسی نئے پروگرام میں کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.